इंजील में अगर लिखा हुआ है, इंजील में अगर लिखा हुआ है कि सैयदना यसू अल मसीह मरे और लानती बने, मैंने आपको उसकी सादा सी जो है तशरीह बताई, और बिल्कुल ऐसे ही इसकी तशरीह है। लेकिन किताब मुकद्दस तो ये फरमाती है ना कि वो मरे, दफन हुए और जिंदा हो गए, वो बने लानती, और उन्होंने अब लानत किया थी। लानत की तशरीह आपको बता दूं, लानत की तशरीह बता दूं, हंसने पर जो है वो ना वक्त जाया करे, सोचें और मुझे जवाब चाहिए। नजात तो आप इस्लाम में नहीं साबित कर सके, नजात इस्लाम में साबित ही नहीं कर सके। हाय, अब मेरा मातम करने को दिल कर रहा है कि मैं मातम करूं, मेरा अब जो है जंजीरें मारने को दिल कर रहा है कि अब मैं यहीं पर लग जाऊं। मुझे तो चाहिए नजात, इस्लाम में अगर नजात मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए। अब तो लानत की सादा सी तशरीह, लानती बना। और पलूस रसूल कहते हैं कि शरीयत की लानत से आजाद करवाया। कौन सी है शरीयत की लानत? शरीयत की लानत है मौत। ठीक है, गुनाह का जो फल है, गुनाह का फ्रूट क्या है, आप बता दें। गुनाह का फ्रूट क्या है? मौत है ना। गुनाह का फ्रूट क्या है? उसका समर क्या है? फ्रूट उसका मौत ही है ना। आखिरत पर गुनाह की सजा आपको मौत मिलेगी। और सैयदना यसू अल मसीह ने हमें मौत से, हमें गुनाह से, हमें जहन्नम की आग से निजात दिलाई। ये कह रहा है कि आपने इंजील से झूठ बोला है भाई। और भाई जो कुछ मैंने इंजील से नकल किया, इबारतें नहीं दिखाई है। मैंने इनसे कहा था कि कुरान से जो कुछ नकल करो उसकी इबारत पढ़ो। ये लड़ पड़ा है, दोनों पादरी मॉडरेटर और संजील साहब दोनों मुझे लड़ पड़े कि आप क्यों ये मुतालबा कर रहे हैं। भाई मैंने जो कुछ पढ़ा है इबारत दिखा दी है, एक एक इबारत करके दिखा दी है। ये देखो, ये तुम्हारा खुदा है जो तो कहता है वो शफात करेगा ना। फिर तीसरे दिन भाई वही यहूदी जो इसको कत्ल करने ले गए, और वही यहूदी जो इसको नस्तजीर बिल्लाह हरामजादा समझते थे, और उसकी माँ को हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को बदकारा औरत समझते थे, उसी को कत्ल, उसी के डर से इनका खुदा ये क्या मदद करेगा भाई? ओ भाई, जब खुदा ने खुद उसको छोड़ दिया है और वो खुद क्रॉस पे ये चिल्ला रहा है भाई, उसने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, ये दुआ के तौर पे कहा है ना कि तिलावत के तौर पे, इली इली लिमा सबख्तनी, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब खुदा ने खुद उसको छोड़ दिया है और वो लानती बन चुका है, आप खुद कह रहे हैं कि वो लानती बन गया। कहता है लानती का मतलब है मौत। और भाई किस जुबान में लानती मौत को कहते हैं? अब इसको कोई तरीका नहीं मिला ना पादरी साहब को कोई मजीद तरीका नहीं मिला कि ये ईसा जो लानती नस्तजीर बिल्लाह ना, इनके अकीदे के मुताबिक लानती बना। कहता लानती का मतलब है मौत। और भाई एक तरफ से कहता है उसको मौत नहीं आया, वो जिंदा है, ठीक है ना। फिर उसको लानती कहते हैं कि लानती का मतलब है मौत। और फिर मेरे मोहतरम नाज़रीन, किस जुबान में लानती मौत को कहते हैं? लानत मौत है। ये देखो भाई, नया अहदनामा है जी, ये गलतियों के नाम खात, ये देखो अजीजों, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, ये भी खुद बार बार कह रहा है। और हम कहते हैं ना, ये मसीह की तारीफ के लिए कुरान के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अपने किताब में इनके मसीह की ऐसी बेइज्जती की गई है कि मसीह लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत के लानत से छुड़ा दिया। शरीयत के लानत, अल्लाह के कानून लानत है। और भाई तुम्हारा ये अकीदा है कि अल्लाह ने जो कानून मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था, अनबिया को भेजे थे, वो सब लानत है। तुम्हारा ये तुम्हारा पोल कह रहा है मूसा खुद ईसा लानती बना, शरीयत भी लानती है। इस लानती से एक दूसरे लानती ने हमें छुड़ाया है, क्योंकि लिखा है कि जो लकड़ी पे लटकाया गया वो लानती है, यानी जो सूली पे चढ़ेगा वो लानती है। हमारा ये अकीदा है। ओए, ये मुसलमानों का अकीदा है कि जो सूली पे चढ़ा वो लानती है, वो ईसा नहीं है। ये तो मुसलमानों का अकीदा है। और हमारा ये अकीदा कि जो सूली पे चढ़ा था चिल्ला रहा था कि ए खुदा तूने मुझे छोड़ दिया, वो मसीह नहीं था, वो एक हवारी था, एक मसीह नहीं था। ईसा अलैहिस्सलाम का एक गद्दार शख्स था। अच्छा मोहतरम नाज़रीन, ये कह रहा है कि हम झूठ कहते हैं भाई। ये अल्फाज बाइबल में नहीं लिखा भाई, बाइबल के अल्फाज में स्क्रीन पे नहीं दिखाता। और भाई ये मैंने जाली बना दी, कह दो ये जाली है, बाइबल है। क्यों कहते हो कि मैं झूठ कह रहा हूं? ये तेरे बाइबल के अल्फाज हैं। मुलाहिजा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन,
کہ ان کے اپنی کتاب میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو کہہ رہے ہیں مسیح نجات دے گا، مسیح خود گناہ کار ہے، مسیح خود گناہ کار ہے. تمہارے اپنے یہ نیا عہد نامہ ہے، خود انجیل میں لکھا ہے بھائی، یہ دیکھو، یہ انجیل لوقا ہے، ملاحظہ کریں اس میں انجیل لوقا باب نمبر 18، یہ عبارت نمبر ہے 18، باب بھی 18 عبارت بھی 18. پھر کس سردار نے اسے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک خدا ہے. جی تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ مجھے نیک نہ کہا کر، نیک بد کردار ہے نا، اگر نیک نہیں تو بد کردار ہے، نیک نہیں کہہ سکتے. تو کہتا ہے کہ نا مسیح علیہ السلام اسلام میں وجی ہے، یعنی صاحب عزت ہے، بالکل دنیا میں آخرت میں صاحب عزت ہے، بالکل صاحب عزت ہے، بالکل صاحب عزت ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہے، اور وہ ہمارے سب لوگوں کا جو اس پہ ایمان نہیں لے، جو صرف اسی پہ ایمان لائے، وہ اس کے منسوخ دین میں شامل نہ ہو جائے، اس کو شفاعت نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے اس میں، یہ ہمیں دکھا دینا قرآن سے. ہم نے تیرے بائبل سے نکال دیا کہ مسیح علیہ السلام بد کردار آدمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ انجیل لوقا میں، اب ملاحظہ کر مزید اناجیل میں، انجیل مرقس میں، یہ مرقس کی انجیل ہے، مرقس کی انجیل میں جب وہ باہر نکل، باب نمبر 10 عبارت نمبر 17 جا رہا تھا، ایک شخص دوڑتا وہ اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر یعنی خدا. بھائی وہ جب نیک ہی نہیں ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، اچھا آدمی نہیں ہے تو کیا؟ پر اچھا نہیں ہے تو کیا؟ اچھا نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ برا ہے نا. کہتا مجھے نیک نہ کہا کر. جب مسیح کو آپ کے دین میں نیک تک نہیں کہہ سکتے تو پھر کیا ہے؟ ملاحظہ کریں کہ یوحنا کے یہ نیا عہد نامہ ہے، اس میں ملاحظہ کریں یوحنا انجیل مرقس کی انجیل ہے، مرقس کی انجیل میں یہ ہے کہ بھائی یوحنا جو ہے ہم اس کو یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، بیابان میں بپتسمہ دیتا تھا، غسل کراتا تھا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ بپتسم کراتا تھا، غسل دیتا تھا توبے کے لیے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کا بپتسمہ دیتا. نہیں کہنا کہ جھوٹ کہہ رہا، یہ الفاظ ہے مرقس کی انجیل کے. نہیں کہنا کہ میں بائبل پہ جھوٹ باندھتا ہوں. اور یہودیہ کے ملک کے سب سے لوگ اور یروشلم کے سب لوگ کے رہنے والے نکل کر اس کے پاس آ گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس کے ساتھ بپتسمہ لیا. یوحنا کے پاس آئے سب لوگ، کہا کہ ہم گناہ کار ہیں. یوحنا نے سب کو غسل کرا دیا، توبے کا غسل کرا دیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کام یہی ہے. پھر متی کی انجیل ہے، باب نمبر 3 عبارت نمبر 11، میں تم کو توبے کے لیے پانی کا بپتسمہ دیتا ہوں. ہیں جی، ادھر دیکھو پریشان پادری پریشان ہے، تمہارا رب یہ تو گناہ کار آدمی نکلا نا، گناہ کار آدمی نکل رہا ہے نا، اس کا رب، اس کا خدا. ایک تو بیچارہ خدا ان کا سولی پہ دوسرے خدا کو بلا رہا ہے، دوسرے خدا اس کی سن نہیں رہا نا، کہتا ہے ایلی ایلی لباس وقت تو نے مجھے چھوڑ دیا. اچھا اب ملاحظہ کرو، پھر اعمال جو ہے سلاطین کا، جو سلاطین اس کو بھی کہتا ہے، یہ باب سلاطین نمبر 1 13 اور اس کے آیت نمبر 24 ہے. اس میں یہ ہے بھائی ملاحظہ کرو، اس میں بولا جس کے آنے سے پہلے یوحنا نے اسرائیل کی تمام امت کے سامنے توبہ کی بپتسمہ کی منادی کی. یعنی یوحنا کا کام ہی کیا تھا؟ یوحنا یہ تھا کہ بھائی غسل تو گناہ کاروں کو توبے کا غسل دلاتا تھا. اچھا جی، اب اسی نیا عہد نامہ میں، اب دیکھو جی یہ نیا عہد نامہ ہے، یہ دیکھو ہمارے ہاں تو سب انبیاء معصوم ہے نا، ان کے ہاں تو انبیاء معصوم ہی نہیں ہے. لوط علیہ السلام نے اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا نا، 2 بیٹیوں کے ساتھ زنا کیے، اور ان 2 بیٹیاں جو ہیں ان سے اولاد پیدا ہوئی، اور بہت سے انبیاء اسی یعنی نستجیر باللہ زنا کے نسل سے پیدا ہوئے. ان کے ہاں انبیاء تو معصوم ہی نہیں، تو چھوڑے ان کا خدا بھی معصوم نہیں ہے. خدا، ان کا خدا جو مسیح ہے نہ نیک ہے، کہاں کہ مجھے نیک نہ بولو، نیک صرف ایک خدا ہے، اس کا باپ ہے. یہ مسیح تو جو بیٹا ہے یہ تو نیک بھی نہیں ہے، اب گناہ کار بھی ہے. انبیاء تو گناہ کار، وہ زنا شراب سبھی کرتے ہیں نا، وہ تو چھوڑے. یہ دیکھو ملاحظہ کرو، یہ متی کی انجیل ہے، باب نمبر 13 باب نمبر 3 عبارت نمبر 13.
इस वक्त यसू गलील से यर्दन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। उस वक्त यसू गलील से यर्दन के किनारे यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया। बपतिस्मा तो गुनाहगारों के लिए होती है। इधर देखो पादरी, गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा होता था ना, तो यसू किस लिए आया? और यसू गुनाहगार था ना, तभी तौबा करने के लिए आया। भाई कहता था कि मैं नेक नहीं हूं, और लानती भी बना। आखिर में जाके लानती भी बना। परेशानी, ईसाई सब परेशान है। कलमा पढ़, मुस्लिम में दाखिल हो। इस पर उसने होने दिया और यसू बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर चला गया जी। यसू ने बपतिस्मा ले ली भाई, यसू ने बपतिस्मा ले ली। और फिर मरकस की इंजील में देखें, ये मरकस की इंजील है, बाब नंबर 1 इबारत नंबर 9। और इन दिनों ऐसा हुआ कि यसू ने गलील के नासरत से आकर यर्दन में यूहन्ना से बपतिस्मा ले लीजी गुनाहों की माफी के लिए। हाँ जी, अब बोल। यारी साहब, टाइम हो गया आपका। हाँ जी, टाइम हो गया जी। जी संजीव साहब। मेरा दिल कर रहा है कि मैं मातम करूं हसन अल्लाह यारी पर और शियों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर। और मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा जो है ना मेरी स्क्रीन को बड़ा कर दिया जाए ताकि मैं मातम करता हुआ नजर आ सकूं। कर लो, फुल स्क्रीन कर देता हूं, फुल स्क्रीन कर दें। और मुझे इन पर मातम जो है करना जो है मुनासिब लग रहा है, क्योंकि ये मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। आज के हमारे मुनाजरे का उन्वान था, मौजू था नजात इस्लाम में। मौलवी नजात इस्लाम नहीं कर सका साबित इस्लाम के अंदर। जाकिर नाकाम हो गया है नजात को साबित करने में इस्लाम के अंदर। मैंने कहा शफात से नजात नहीं, सारी दुनिया को धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ बनाया हुआ है इन्होंने। शियों को, सुन्नियों को, देवबंदियों को, बरेलवियों को, सारी दुनिया को धोखा दिया हुआ है। और खुद भी जो है जाकिरीन और मौलवी धोखे में हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह खूब कहते हैं कुरान के अंदर, ये अपने आप को धोखा देते हैं। ये वही है जो आयत इन पर सेट हो रही है, फिट हो रही है कि ये अपने आप को धोखा देते हैं। और ये अपने आप को धोखा देकर अपना दिल बहला रहे हैं। और भाई इस्लाम में शिफात से निजात नहीं, कुरान कहता है। पैगंबर इस्लाम के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, कुरान के अंदर पैगंबर इस्लाम ने इकरार कर दिया। उनको अपने हवाला से कुछ इल्म नहीं। आपके वालिद साहब, वालिदा माजिदा साहबा जहन्नम में हैं। आप की जो बेटी है उसकी शिफात करने के हवाला से आपने इनकार कर दिया कि मैं आपकी शिफात नहीं कर सकूंगा, माल चाहिए, पैसा चाहिए तो ले लो। फिर आपने खुद इस बात का इकरार किया कि वो तो सुन्नियों का अकीदा है ना। भाई मेरे नजदीक तो वो भी मुसलमान हैं। चले आपने माना तो सही कि सुन्नी ये कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम के वालिद साहब और वालिदा माजिदा साहिबा जहन्नम में हैं। माना तो सही आपने। अरे जो अपने वालिद साहब को, वालिदा माजिदा साहिबा को ना बचा सका, बेटी को बचाने से इनकार कर रहा है, वो कैसे बचा सकेगा आपको? हसन अल्लाह यारी साहब मेरी तरफ देखें हुजूर, मुझे प्लीज रिक्वेस्ट है, आपकी टर्म आने वाली है, जवाब दे दें, इस्लाम में से निजात साबित कर दें प्लीज, रिक्वेस्ट है। इस्लाम में से निजात साबित करें। मसीहत के ऊपर अटैक करने से निजात साबित नहीं होगी। अब आपके सवालात की जानिब आता हूं ताकि आपको जवाब दे सकूं। आपने कहा कि जी सैयदना यसू मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना अफ्तबागी से, जो बपतिस्मा देते थे, गुस्ल देते थे। अरे भाई मैंने तो पहले से ही आपको कहा कि आप लोग गुमराह हैं, आप औरों को भी गुमराह कर रहे हैं। आप की तालीम नहीं है, इस हवाला से आपने मसीहत की तालीमात को नहीं समझा, तो इसमें मेरा कसूर क्या है? मसीहत की तालीमात के मुताबिक सैयदना मसीह ने बपतिस्मा लिया था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से,
ایک عہدہ کی مخصوصیت کے لیے. یہ ہے اس کی تشریح. دکھاؤ توبہ کا بپتسمہ سیدنا یسوع مسیح پر جو ہے لاگو نہیں ہوتا تھا. یہ اپنی طرف سے آپ تشریح اور تفسیر جو ہے گڑھ کر بیان کر رہے ہیں, جیسے شیعوں نے اپنی حدیثیں گڑھ رکھی ہیں, ادھر سنیوں نے گڑھ رکھی ہیں. ادھر نہ گڑھنے کی کوشش کریں تشریح تفسیر, مطلب کو سادگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. وہ دکھائیں, سیدنا وہ مسیح عبارت نے دکھائیں, وہ عبارت دکھائیں. بپتسمہ والا کون سی عبارت دکھاؤں آپ کو؟ عہدہ اپنی ٹرم لینے کے پہ لیے آئیے گا تو بپتسمہ مانگ لیا. لیجئے گا عبارت. پھر آپ نے کہا جی قرآن کے اندر جو ہے سیدنا یسوع المسیح صلیب پر نہیں چڑھے. مجھے آپ پر یقین جانے ہنسی آ رہی ہے. مجھے یقین جانے تمام تر مسلمانوں پر اتنی ہنسی آتی ہے, اتنی ہنسی آتی ہے کہ ہنس ہنس کر جو ہے پنجابی چ کہی دا میرا ٹڈ پیڑ ہون لگ پیندا ہے, ہون بھی ہو رہا ہے. اور بھائی قرآن مجید کے اندر چلیں, آپ نے یہ تو نہیں بتانا کہ سیدنا یسوع المسیح صلیب کے اوپر صلیب پر چڑھے تھے یا نہیں. آپ اس کو تو چلو مانتے ہیں نا کہ سیدنا مسیح کی جگہ کوئی اور چڑھا تھا. ارے اس کا نام ہی بتا دو. مسلمانوں, وہ شخص جو سیدنا مسیح کی جگہ پر صلیب کے اوپر چڑھا تھا, اس کا نام بتا کر مجھے جنت الفردوس میں جگہ دلا دو. اس کا بھی نام نہیں بتا پائیں گے آپ. اگر بتائیں گے مجھے پتا ہے نا جو آپ بتائیں گے, تو پھر متفق ہو نا سارے. اس کا نام کیا ہے؟ ایک کوئی اور بتا رہا ہے, دوسرا کوئی اور بتا رہا ہے, تیسرا کوئی اور بتا رہا ہے. کتنی روایات کے اندر نام کتنے ہیں اس کے, آپ تو اس پہ بھی متفق نہیں ہے. ہمارا یہ ایمان ہے, چونکہ لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ آپ کو صلیب کے اوپر چڑھایا گیا. آپ نے کہا کہ مبارک ہے وہ دن جس دن میں مروں گا. اب دیکھیں سیدنا مسیح قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں میں مروں گا لوگوں کی نجات کی خاطر, میں مبارک ہوں اور میری موت مبارک ہے, میرا کفارہ مبارک ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں وہ مبارک نہیں ہے. یہ آپ کی سراسر غلط تفسیر ہے. قرآن کے اندر سیدنا مسیح کہتے ہیں میری موت, میرا کفارہ مبارک ہے, گناہ سے مبرہ ہے, پاک ہے. اور پھر آپ نے کہا جی وہ جو قرآن کے اندر آیت آئی ہے نا, مردہ اور زندہ برابر نہیں, وہ تو کافروں کے بارے میں ہے. عبارت آپ نے اپنی ٹرم کے اندر پیش کرنی ہے, کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ کافروں کے بارے میں ہے, نوٹ کر لیں اس کو. پھر مجھے کہتے ہیں جی قرآن کے اصل متن کو نہیں پڑھ کے پادری صاحب سناتے ہمیں. مولوی صاحب, ذاکر صاحب, مجھے تو آپ کے حال احوال کے اوپر جو ہے رونا آ رہا ہے, افسوس ہو رہا ہے, اور صدہا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے تو مجھے گریک پڑھ کے ہی نہیں سنائی. سناتے پھر یونانی, پھر میں آپ کو سناتا عربی, سنائے یونانی, یونانی کی آیت پڑھ کے سناتے, پھر مقابلہ ہوتا. مجھے یقین جانے آپ پر جو ہے بہت ہنسی آ رہی ہے, بہت جو ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے. پھر آپ نے کہا کہ ہم مسیحی سیدنا مسیح کو جو ہے کہتے ہیں جی لعنتی. ہم نہیں کہتے, ہم مسیحیوں کا کوئی عقیدہ نہیں ایسا. یہ چونکہ مسلمان کتاب مقدس کی تشریح کو تروڑتے مروڑتے ہیں, اس لیے وہ ایسا بنا کر پیش کرتے ہیں. اب سنیں, آپ نے اعتراض کیا کہ یہودی سیدنا مسیح کو کہتے تھے وہ حرامزادہ ہے. ارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے یہودی کیا عقیدہ رکھتے تھے وہ بھی پیش کر کے ثواب ترین حاصل کر لیں. ابھی ان کے نسب پہ کوئی سوال نہیں ہے, ان کے نسب پہ کوئی سوال میری بات سنیں, میری بات سنیں. وہ ان کو کیا کہتے تھے یہودی جو ہے, اگر یہودی معیار ہیں, یہودی کسی نبی کے سچا یا جھوٹا ہونے کا معیار نہیں ہے. معیار ہوتا ہے الہام, معیار ہے اللہ تعالیٰ کا کلام. اگر یہودی کی بات کرتے ہیں تو یہودیوں نے تو پیغمبر اسلام کے اوپر جادو بھی کر دیا تھا, ٹھیک ہے. اور قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں آیت آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں, سورہ ہجر. پیغمبر اسلام کو کہتے تھے تو یقیناً دیوانہ ہے,
کر لو گل. یعنی یہودی ان کو کہتے تھے یہ پاگل ہے. دیوانے کی کیا ہے تشریح تفسیر؟ اللہ یاری بتا رہے آپ ہی. یہی نا کہ پاگل، مجنون یا مجنو. ارے یہودی میں آ رہے ہیں تو وہ تو ان کو بھی پاگل کہہ رہے ہیں. اگر وہ پاگل ہیں تو وہ نبی کیسے ہوئے؟ یہودی میں آر نہیں ہونے چاہیے آپ کے لیے کسی نبی کو، پیغمبر کو، رسول کو پرکھنے کا. ارے اللہ یاری صاحب ان بچکانہ حرکتوں سے باہر آ جائیں، بچکانہ حرکتوں سے باہر آ جائیں، حقیقت کو تسلیم کریں، سچائی کو تسلیم کریں، دل بڑا کریں اور سیدنا مسیح کے قدموں میں آ جائیں. قرآن کے مطابق سیدنا مسیح کی ذات، بائبل کے مطابق سیدنا مسیح کی ذات ایسی ذات ہے جو گناہ سے مبرہ اور پاک ہے، زندہ ہے، نجات دہندہ ہے اور ابدی نجات دہندہ ہے. ہر طرح کے گناہ سے، بدی سے آپ کو چھٹکارا دے گا اور آپ بچ جائیں گے. ادروائز آپ جو ہے جہنم کا دورہ ضرور کریں گے، اور آپ کے اوپر جہنم کا دورہ کرنا فرض کر دیا ہوا ہے آپ کے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ سیدنا مسیح کے قدموں میں آ سکیں، لیکن نجات اسلام میں آپ کا ٹائم ہو گیا ثابت کر سکیں. چلیں جی حسن آخری ٹرم ہے میرا، اس کے بعد ریپ اپ کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اس کے پاس کوئی دلیل تو بچا نہیں ہے نا؟ صحیح ہے. جی 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 آپ کے پاس ٹھیک ہے سر، آپ اس کے بعد ریپ اپ کریں. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں یہودی کوئی معیار نہیں ہے، اس نے وجہ استدلال سمجھا ہی نہیں. ہم نہیں کہتے یہودی معیار ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو آپ کا خدا ہے دوسرا نمبر ٹو خدا، ایک خدا آسمان میں ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا پتر جو خدا ہے وہ یہودیوں کے ڈر سے چلا رہا تھا. ہم نے کب کہا کہ یہودی معیار ہیں؟ خدا پتر، خدا جو بیٹا ہے، خدا نمبر 2 دوسرا خدا سولی پہ جب چڑھا ہوا تھا نا، یہودیوں کے ڈر سے چلا کے کہہ رہا تھا کہ ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں ترک کر دیا ہے. جب وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکا اور اس کے ابا جی نے اس کو چھوڑ کے ترک کر دیا تھا تو دوسروں کو کیا بچائے گا؟ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہودی اچھے ہیں، یہودیوں سچائی اور برائی کا معیار ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو خدا ہے یہ جھوٹا خدا، یہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خود سولی پہ چڑھ کے یہ پکار رہا تھا. اور آپ نے خود کیا کہنا کیا کچھ کہہ رہے ہیں؟ آپ کنٹینیو کریں، میں ادھر ہی ہوں، اپنا صرف ویڈیو 1 منٹ کے لیے آف کرنے لگا ہوں. کوئی بات نہیں. تو آپ کا خدا جو ہے وہ کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ کا خدا لعنتی بنا. آپ کہتے ہیں اس سے مراد موت ہے، کسی کتاب میں آپ دکھانے اس سے مراد موت ہے. آپ کا خدا جو ہے اس نے بپتسمہ لیا ہے. میں نے کتنی عبارات دکھا کہ یوحنا گناہوں کے لیے توبے کا بپتسمہ ہوتا ہی گناہوں کے لیے. آپ کے خدا نے خود گناہ کار بنا، آپ کے خدا نے خود کہا کہ میں گناہوں سے توبہ کے لیے مجھے بپتسمہ دے دو یوحنا. تو اس نے یحییٰ نے اس کو غسل کرا دی توبے کی. جب وہ خود اس نے کہا کہ میں نیک نہیں ہوں یعنی بد کردار ہوں، تو پھر ختم ہوا نہ بات ہے، وہ کسی کو نہیں بچا سکتا. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ نے یونانی میں نہیں پڑھا. بھائی یونانی جب عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ ہی نہیں ہے، میں کیوں اس میں پڑھوں؟ جب یونانی عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ ہی نہیں ہے میں اس میں کیوں پڑھوں؟ تو آپ لوگوں کی غلطی ہے کہ بائبل آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں لکھ دی. پہلی دفعہ کیوں لکھی اس کے زبان میں؟ ارمائک میں لکھ دیتے نا، ارمائک میں تو نہیں لکھا. اچھا، آپ نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. فرقان آیہ نمبر 30. رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت سے شکایت کریں گے کہ اے میرے امت، میرے قوم نے قرآن کو ترک کر دیا. آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. وہ جنہوں نے قرآن کو ترک کر دیا ان سے شکایت کریں گے نا، جنہوں نے. اور اس قرآن سے ایک خاص چیز مراد ہے. میرے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَنَا الذِّكْرُ الَّذِي عَنْهُ ضَلَّ وَالسَّبِيلُ الَّذِي عَنْهُ مَالَ وَالْإِيمَانُ الَّذِي بِهِ كَفَرَ وَالْقُرْآنُ الَّذِي إِيَّاهُ هَجَرَ وَالدِّينُ الَّذِي بِهِ كَذَّبَ. میں ہوں وہ ذکر جس کو لوگوں نے جھٹلا دیا، میں ہوں وہ سبیل جس سے لوگ الگ ہو گئے، اور میں ہوں وہ قرآن جس کو لوگوں نے ترک کر دیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن قیامت کے دن غیر شیعوں سے شکایت کریں گے اللہ کے سامنے کہ انہوں نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو ترک کر دیا، میرے صحابہ نے، میرے امت نے. اس میں کون سی بات ہے کہ وہ شفاعت نہیں کر سکتے؟ اچھا،
انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عہدے کے لیے تعمید کا غسل کرایا تھا. بھائی کوئی عبارت دکھا دیتے نا. تعمید کا غسل گناہ کے لیے ہوتا ہے, کسی عہدہ لینے کے لیے نہیں ہوتا. اور جب خود وہ خدا ہے, اور بھائی خود خدا ہے, خدا کو کسی امتی سے یوحنا سے عہدہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, جب وہ خود خدا ہے, تیرا رب ہے, تیرا پروردگار ہے, اور بھائی آسمانوں پہ فلان ہے, تو اس کو ایک عہدہ ایک امتی سے لے گا, غسل کر کے لے گا. یہ کیا بکواس ہے؟ معاف کیجیے, بکواس کا لفظ استعمال نہیں کر, لیکن یہ کیا ماجرا ہے ہمیں سمجھا دیں. اچھا, مردہ اور زندہ کہتے ہیں عبارت سے دکھاؤ. بھائی میں اور مردہ دکھا دیتا ہوں. دیکھو قرآن مجید کی آیت ہے, انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے اور آپ بہروں کو پکار نہیں سکتے. اگر ان کو پکاریں, وہ پیچھے, ان کو جب پکارتے ہیں تو وہ آپ سے بھاگ جاتے ہیں. اور بھائی یہ مردے جو بھاگ جاتے ہیں, اس سے مراد زندے ہیں, اس سے مراد کافر ہیں, اس سے مراد قبروں والے مردے نہیں ہیں. یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہیں. وما يستوي الاحياء والاموات, مردے اور زندے برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ جس کو چاہے اس کو سنا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور, قبروں میں جو لوگ ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے. یہ کافروں سے مراد ہے کہ کافر گرچہ دنیا میں پھر رہے ہیں, ان کو آپ سنا نہیں سکتے, ان کو حق بات سنائی نہیں دیتی. یہ ایسے ہیں کہ جیسے قبروں میں ہوں, اس سے مراد یہ ہے. اوکے, یہ قرآن کی آیات اس طرح بہت زیادہ ہیں, میں اس سے وقت نہیں لیتا اس پر. محترم ناظرین, اب اسلام میں کیا نجات ہے یا نہیں ہے؟ اسلام وچ نجات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. اب بھائی سن لو لوگو, سن لو. کہتے ہیں اسلام میں نجات ہے. اسلام میں کیا چیز ہے؟ قرآن ہے, سنت ہے. قرآن مجید کے آیات تو بے نہایت زیادہ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں قرآن کی کچھ آیات آپ کو سنا دوں میرے محترم ناظرین. فرمایا فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 38 میں کہ جو میری ہدایت کی اتباع کرے اس پہ نہ خوف ہے نہ کوئی حزن ہے, نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کہ جو لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آتے ہیں اور اسلام اللہ کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں اور نیک عمل بجا لاتے ہیں, اس کا اجر اللہ کے پاس ہے اور ان پہ کوئی خوف نہیں ہے, کوئی حزن نہیں, ان کو کسی قسم کی مشکل نہیں. اچھا, میں آپ کی خدمت میں یہ کتاب المحاسن للبرقی, احمد بن محمد بن خالد برقی کیا. اور یہ مسلمانوں اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اسلام حق ہے یا باطل, یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اسلام میں کیا جنت جانے کا کوئی تصور ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہ کتنے احادیث دکھاؤں بھائی آپ کو, یہ آپ کو دکھا رہے ہیں. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 189 میں. میرے مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان صحابہ میں شاہ مردان امیر المؤمنین علیہ السلام بھی تشریف فرماتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یخرج قوم من قبورہم وجوہم اشد بیاضا من القمر. فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ قبروں سے باہر آئیں گے کہ ان کا چہرہ چاندنی چودھری رات کی چاند سے زیادہ نورانی ہے. علیہم ثیاب اشد بیاضا من اللبن, ان کے جو لباس ہوگا, جو کپڑا ہوگا, وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. علیہم نعال من نور شرکھا من ذہب, ان کے جو جوتے ہوں گے وہ نور کے ہوں گے, لائٹ کے ہوں گے, اور ان جوتوں کے تسمے سونے کے ہوں گے. فیؤتون بنجائب من نور, ان کو لایا جائے گا نور کے, لائٹ کے گھوڑوں, بہترین گھوڑوں کی سواری پر. علیہا رحائل من نور, اور ان پہ جو زین کسے جائیں گے وہ زین بھی نور کے ہوں گے. عظمتها سلاسل من ذهب, اور ان کے جو لگام ہوں گے وہ سونے کے زنجیر ہوں گے. ورکبها من زبرجد, اور ان کی جو سواری کے جو زواہرات ہوں گے وہاں پہ زبرجد ہوگا. فیرکبون علیہا حتی یصیروا امام العرش, وہ ان گھوڑے پہ چل کے آئیں گے عرش کے سامنے. والناس یحتمون ویغتمون, اور لوگ سب مصیبتوں میں گرفتار ہیں, حساب و کتاب کے مشکلات میں گرفتار ہیں. ویحزنون, وہ غمزدہ ہیں. وہم یاکلون ویشربون, اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں بہترین غذا کھائیں گے, بہترین شراب یہ پئیں گے. فقال علی علیہ السلام من ہم یا رسول اللہ,
میرے آقا میرے سرور امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ فقال فرمایا اولئک شیعتک وانت امامہم، یہ تیرے شیعہ ہیں اور تو ان کا امام ہے۔ اب اسلام میں کوئی نجات ہے کہ نہیں بھائی؟ کہتا ہے نجات ہی نہیں جی۔ یہ جو بار بار کہہ رہا ہے نا کہ مسلمان جہنم میں داخل ہوں گے، اس میں یہ بھی ہے کہ جو نیکوکار ہوں گے وہ جہنم سے ایسے گزریں گے کہ پلک مارنے ملی سیکنڈ میں وہ گزر جائیں گے۔ انبیاء بھی گزریں گے، سب لوگ گزریں، لیکن وہ ایسے گزریں گے کہ ملی سیکنڈ سے پہلے وہ جہنم سے نکل جائیں گے۔ اچھا میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاؤں۔ یہ تفسیر علی ابن ابراہیم قمیہ، تفسیر علی ابن ابراہیم جلد نمبر 1، یہاں پر بہت سارے احادیث ہیں، ملاحظہ کریں۔ کیا ثم يدعى بفاطمة ونسائها من ذريتها وشيعتها فيدخلون الجنة بغیر حساب۔ آپ نے کہا بخاری میں لکھا ہے نا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مدد نہیں کر سکتی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے شیعوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرا دیں گی۔ جی سر واپس نہیں آئے جناب؟ جی حسن علیہ صاحب ان کا میسج ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کا نا کوئی ٹیکنیکل ایشو بنا، 5 منٹ اور آ گیا جی، پادری صاحب آ گئے جی، ریپ اپ کرو جی، آپ کے بعد میں 5 منٹ میں ریپ اپ کروں گا جی۔ جی حسن میں سر بتا دوں، پاسٹر سنجیل صاحب آپ کے پاس اب صرف 5 منٹ ہیں، آپ ریپ اپ کرنے کے لیے، اپنی گفتگو کو سمیٹنے کے لیے، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ کنکلوژن جو ہے اس کا، تو آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ جی میں اعلان کرنا چاہتا ہوں اور عوام الناس کو بتانا چاہتا ہوں، حضرات ایک ضروری اعلان سن لیں۔ مولوی صاحب حسن اللہ یاری جو شیعوں کے ذاکر ہیں، وہ میرے سوالات اور اعتراضات کا جواب دینے سے قاصر ہیں، پورے مناظرے کے اندر قاصر رہے ہیں، اسلام میں کسی قسم کی کوئی نجات ثابت نہیں کر سکے، جبکہ میں نے اپنے مقدمہ کے اندر، اپنے ریبرٹل کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی نجات نہیں۔ انہوں نے آخری ٹرم کے اندر بھی اپنی روایات جو سنیوں کے مطابق انہوں نے گڑھ رکھی ہیں ان میں سے دکھایا ہے کہ نجات ملے گی شیعوں کو، جبکہ وہ جو روایات ہیں وہ قرآن شریف کے ساتھ میل جول نہیں کھاتی، اور اگر کوئی روایت قرآن کی آیت کے متضاد ہو، کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ پیغمبر اسلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ انوکھے رسول نہیں، پیغمبر اسلام نے بھی کہا کہ میں انوکھا رسول نہیں، میں مسلمانوں کا ذمہ دار نہیں، تو بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ جو باتیں قرآن کے ساتھ کنٹراڈکٹ ہیں ان کو ہم کیسے مان لیں؟ تو ثابت ہوتا ہے کہ حسن اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ مسیحیت پر خود ساختہ تفاسیر کر کے کیچڑ اچھال کر انفرادی تسکین کے مزے لیتے رہے پورے مناظرے کے اندر، لیکن میرے سوالات کا جواب نہ دے سکے اور اسلام میں کسی قسم کی کوئی نجات ثابت نہیں کر سکے۔ اور آپ نے کہا تھا کہ جی، میں صرف اس سوال کا جواب دوں گا پھر میں گفتگو کو 3 منٹ کے اندر سمیٹ لوں گا۔ آپ نے کہا تھا کہ جی وہاں پر کافر کے لیے جو ہے بات ہو رہی ہے مردہ اور زندہ کی، لیکن عبارت میں سے آپ نے مجھے نہیں دکھایا کہ یہاں پر کافر کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ آپ تشریح کر رہے ہیں اور تشریح آپ خود ساختہ کرتے پھریں، من گڑت کرتے پھریں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو آپ نے جہنم کا سلسلہ پیش کیا ہے کہ جی ہاں مسلمان جہنم میں جائیں گے لیکن ان کو جہنم سے نجات ملے گی، تو
ये जो जहन्नम के ऊपर पुल वाला जो है सिलसिला है, जो पुल बना है या पुल बनाया जाएगा, इसके हवाला से मुझे अपनी लास्ट टर्म में जरूर बताइएगा कि ये क्या सिलसिला है। ये नया चीज नहीं पूछ सकता भाई, रैप अप में नया चीज नहीं बता सकता। रैप अप में ये संजील साहब, नया ये सवाल नहीं संजील कर साहब सकता। आप नया, ये असल है सर, मैं बता रहा हूँ संजील साहब, आप कोई भी नया हवाला नहीं दे सकते और कोई भी नया एतराज नहीं कर सकते रैपअप में। ये सेम कानून जो है ओके वो जी, हसन अली साहब के लिए भी है। मैंने आपको कुरान शरीफ में से आयात पढ़ पढ़ कर सुनाई, हदीस में से आयात पढ़ पढ़ कर सुनाई या रवायात पढ़ पढ़ कर सुनाई। मैंने बाइबल मुकद्दस में से भी सैयदना यसू अल मसीह के हवाला से बताया कि नजात दहिंदा बाइबल के मुताबिक और कुरान शरीफ के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ सैयदना मौलाना रब्बाना खुदावंद यसू अल मसीह की जाते किबरिया और जाते अकदस है। कुरान से भी साबित है और बाइबल मुकद्दस से भी साबित है। अगर नजात दहिंदा किसी का ना होना साबित है तो वो है हमारे मासूम नबी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ना कुरान से निजात दहिंदा साबित हैं और ना हदीस से निजात दहिंदा साबित हैं। शिया अपनी किताबों का इस्तेमाल करते हैं, सुन्नियों के मुताबिक उन्होंने ये किताबें गढ़ रखी हैं और अपनी तरफ से लिखी हुई हैं, और उन गढ़ी हुई किताबों में से जो बातें पढ़कर सुनाते हैं वो पढ़कर सुनाते रहें। वो जो बातें हैं वो कुरान शरीफ के जो है बिल्कुल मुतजाद हैं, खिलाफ हैं। अगर वो हदीसें कुरान शरीफ की आयात के साथ कंट्राडिक्ट ना हो तो हम उनको मानने के लिए तैयार हैं। चूंकि वो कंट्राडिक्ट हैं तो इसलिए हम उन रवायात को जो है नहीं मानते, उनकी मजम्मत करते हैं। और मैं यहाँ पर यही बात कहूंगा कि किताब मुकद्दस का फरमान है, बहुत सी ऐसी राहें हैं जो सीधी मालूम होती हैं लेकिन उनकी आखिर पर जो है मौत की राहें हैं। मैं आपको दावत देता हूं यीशु को कबूल करें, उसके कदमों में आ जाएं और आप जो है जो असल राह है उसको पा लेंगे। संजील शुक्रिया साहब आपका टाइम खत्म हो चुका है जी। हसन अली साहब आपका रैपअप। जी जनाब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पास्टर संजील रॉबिन साहब का और पास्टर मुनव्वर साहब का, दोनों पादरी हजरात का, कि यहाँ पे वो तशरीफ़ लाए और हमें गुफ्तगू का लायक समझा और यहाँ पे हमने एक दूसरे से गुफ्तगू की। और अगर मेरे तल्ख कलामी हुई तो मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ। मौजूद गुफ्तगू क्या था कि इस्लाम में क्या कोई निजात का तस्वुर है कि नहीं है। भाई निजात ही इस्लाम में इतने ज़्यादा हमने इबारात दिखा दिए कुरान मजीद के, अहादीस के, कि जो हज जाएगा उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, उस पर जन्नत वाजिब होगी। उसका जवाब दिया हजरत ने नहीं दिया। जो रात की तारीकी में अल्लाह के डर से रोएगा उस पर जन्नत वाजिब हो जाए, इसने जवाब दिया? इसने जवाब नहीं दिया ना। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर मरेगा वो एक चीज था अदरक गर्क, वो मैं भूल गया था, फिरऔन वाली आयत। वो ये था कि कुरान की आयत है कि तौबा उस वक्त कबूल नहीं होती जब मौत सामने आ जाए। जब मौत सामने आ जाए तौबा उस वक्त कबूल नहीं होती। तो फिरऔन झूठा तौबा कर रहा था, वो अपने जान बचाने के लिए तौबा कर रहा था, वो सच्चा तौबा नहीं कर रहा था, वो जान बचाने के लिए। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जो कह दे इस कलाम पर रोज क़यामत वो उसकी निजात होगी, लेकिन उसकी शर्त है कि अहले बैत क़यामत के दिन बगैर शियों के कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की इजाजत नहीं होगी किसी को। अच्छा, आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इन्होंने जो आयतें पढ़ी है ना, मसलन आयत यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार से कह रहे हैं कि तुम चाहे ईमान लाओ, अगर ईमान लाओ तो तुम्हारा फायदा है, काफिर बनो तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेरी जिम्मेदारी तुम पे ये नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नती बना दूं, कि मेरी अथॉरिटी ये नहीं है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दूं। तो ये उसका ये तर्जुमा फरमा रहे हैं कि भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया कि मैं तुम्हारी शफाअत नहीं कर सकता। इस तरह की आयत इसने गलत पढ़ी हैं, गलत तर्जुमा किया, उन आयत का हमने जवाब दे दिया। अच्छा, बाकी इनको तिरमिज़ी बुखारी मुस्लिम से कुछ अहादीस मिली हैं, उनसे वो इतराज़ कर रहा था, वो हमारी किताबें ही नहीं, उनका कोई जवाब देने का हम पे जिम्मेदारी नहीं। हमने टाइमर में लगाना भूल गया। आपने टाइमर में लगाया ना महमूद साहब, मुनव्वर साहब? नहीं सर, मेरे पास वो टाइमर वाला नहीं है वो। हाँ, मैं अभी टाइमर लगा देता हूँ भाई, जब आप मुझे रोकना चाहें तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है ना? अभी मैंने टाइमर लगा दी क्योंकि मैं भूल गया था। आपके पास इनके अपने किताब, हाँ 3 मिनट हैं, चले। इनके अपनी किताब से मैंने दिखा दिया भाई, ये कहता है ईसा मसीह जो है वो हमारा रब है, हमारा खुदा है। ये खुदा जो लानती बना है, हाँ भाई खुदा तो भाई हमारे यहाँ एक पैगंबर जो है, पैगंबर गुनाह नहीं करता,
ایک چھوٹا سا نبی بھی ہونا گناہ نہیں کرتا. ان کے ہاں نبی انبیاء گناہ کرتے ہیں تو الگ بات ہے. ان کا رب خود لعنتی بنا ہے. کہتا لعنتی سے مراد موت ہے. یہ کیسا خدا ہے اس کو موت آ جاتی ہے؟ پہلی بات ہے. اور بس کسی لغت میں یہ نہیں ہے کہ لعنت سے مراد موت ہے. وہ لعنتی بنا. کہتا ہے لعنتی نہیں تھا جی، بعد میں بنا. اور لعنتی بنا ہے نا. ان کے اپنے کتاب میں لکھا تھا، کیا لکھا تھا بھائی، کہ وہ یہودی آ گئے. یہودی جو ان کو نستجیر باللہ حزن آزانہ سمجھتے تھے، یہودی جو ان کی ماں کو بدکارہ سمجھتے تھے، یہودی جو اس کو جادوگر سمجھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، اب اس کو قتل کرنے کے لیے آ گئے، سولی پہ چڑھا دے. ان کی ڈر سے، ان کے ڈر سے چلا چلا کے کہہ رہا تھا کہ خدا ہے بھائی، خدا نمبر 2 ہے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکا. خدا نمبر 2 سولی پہ ادھر چلا چلا کے کہہ رہا کہ ایلی ایلی لباس بختنی، اے میرے خدا تو نے مجھے بچایا کیوں نہیں؟ اور بھائی جب اس نے اس کو خود کسی بچانے کی ضرورت ہے، وہ کیسا خدا ہے جو یہودیوں کے ڈر سے اس طرح چلانے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایسی وہ یہودی تھے، وہ تورات کی تلاوت کر رہے تھے. وہ تورات کی تلاوت نہیں کر رہے تھے، وہ دعا کر رہے تھے، چلا چلا کر کہہ رہے تھے بھائی. اچھا پھر انہوں نے کہ اپنی کتاب سے میں نے دکھا دیا کہ مسیح کہہ رہا ہے میں نیک نہیں، مجھے نیک نہیں کہنا. اور جب مسیح نیک ہی نہیں ہے بھائی، تمہارا خدا نیک نہیں ہے. پادری صاحب تم مسلمانوں کو برا کہتے ہو، تمہارا رب خدا نمبر 2 چھوٹا خدا بیٹا وہ نیک ہی نہیں ہے. پھر اس کو توبے کا غسل لیا اس نے کس سے؟ ایک یوحنا سے جا کے اس نے مجھے توبے کا غسل کر. اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ ایک عہدے کے لیے غسل لینے گیا تھا. وہ تو بائبل میں تو نہیں لکھا نا کہ عہدے کے لیے لے رہا تھا. بائبل میں تو یہ ہے کہ وہ غسل جو دلوا رہا تھا وہ گناہوں کا غسل دلوا رہا تھا. اور بھائی صاحب اب مان بھی لینا آپ کے بات کہ وہ کسی عہدے کے لیے، خدا کو عام مسلمان سے یا عام امتی سے، عام کرسچن سے عہدے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کہہ رہے کہ وہ آسمان زمین کا بادشاہ ہے، وہ جو مرضی کرے. اب خدا دیکھو بھائیو، خدا نیک بھی نہیں ہے، خدا لعنتی بھی ہے. خدا گناہوں سے توبے کے لیے کیا کرتا ہے؟ خداؤں سے گناہ وہ غسل کراتا ہے. پھر نہیں وہ عہدہ لینے کے لیے، ایک عام آدمی سے عہدہ لینے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے محترم ناظرین، نجات صرف اسلام میں. یہ سب عقائد اتنی خرافی ہیں، آپ کو واضح ہوا ہوگا کہ ایسا دین صحیح جس کا رب ہی ایسا ہے، جس کا رب ہی لعنتی، جس کا خدا ہی لعنتی ہے، جس کا رب یہودیوں کے ڈر سے ایسے پکار رہا تھا، تو وہ کیسے صحیح دین ہو سکتا ہے؟ سب مسلمان ہو جاؤ الحمدللہ. ٹھیک ہے بھائی، چل اوکے جی. تو معزز ناظرین، یہ آج کا مناظرہ تھا، اور حسن اللہ یاری صاحب اور پاسٹر سنجیو روبن صاحب کے درمیان یہ مناظرہ طے پایا تھا. تو میں جتنے بھی ناظرین ہیں، وہ خواہ مسلمان بھائی ہیں، خواہ وہ مسیحی بھائی ہیں، یا کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہے، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب مناظرے ہوتے ہیں تو تلخ کلامی ہو جاتی ہے، اور اگر کسی بھی بھائی کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں یا ان کو ٹھیس پہنچی ہے، تو میں دونوں مناظرین کی طرف سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ جب جوش خطابت میں کچھ چیزیں ہیں جو حسن اللہ یاری صاحب سے بھی نکل سکتی ہیں، پادری سنجیو روبن صاحب سے بھی نکل سکتی ہیں، تو اس کا قطعی طور پہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی سے نفرت کرتے ہیں یا کسی کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں. اب ظاہری بات، انہوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کرنے تھے، تو اگر کسی کو کوئی ٹھیس پہنچے جذباتی طور پہ تو ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں، اور محبت بھرا پیغام اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میں دینا چاہتا ہوں. سو خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت مہربانی، دونوں کا تشریف کا شکریہ. تھینک یو. اوکے مسلمانوں، وشیو جھوم جاؤ، فتح عظیم مبارک ہو، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہمارا آقا، ہمارا سردار، ہمارا سرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء کو سلام. ان کے وسیع برحق امیر المؤمنین علیہ السلام کو سلام و درود. ائمہ طاہرین، ہمارے آقا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے اور تاج سر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام و درود. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج